इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मुराद सईद आपको और आपकी टीम को, ज़फ़र आपको, डीजी साहब आपको कि NHA के अंदर जो ये आपने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जब लोग कहते हैं कि किधर है नया पाकिस्तान, तो ये है नया पाकिस्तान। मतलब कि एक मुल्क मॉडर्निटी की तरफ जा रहा है, डिजिटाइजेशन की तरफ, जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, और फ्यूचर ये आप डिजिटाइजेशन का है। लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी, ये ई-बिलिंग, ई-बिडिंग और फिर वो जो GIS मैपिंग, उससे ये होगा कि उससे तो आखिर में GIS मैपिंग से तो आप मॉनिटर कर सकेंगे। पहले तो फिज़िकल जाके इंस्पेक्शंस होती थी, अंग्रेज़ के ज़माने में तो घोड़ों पे जाता था। तो अब ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त फ़ायदा ये होगा कि आप बिल्कुल मॉनिटर भी कर सकेंगे। लेकिन ये जो आपकी ई-बिलिंग, ई-बिडिंग, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी। करप्शन इस तरह के, एक तो बिडिंग के अंदर पहले से जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे, वो एक बड़ा एक सेट सिस्टम बन चुका था करप्शन का। और फिर जो नुकसान होता था वो तो सिर्फ मुल्क को नुकसान होता था कि जो पैसा लगना होता था मसलन एक सड़क के ऊपर, उसका एक हिस्सा चला जाता था लोगों की जेबों में। सड़क भी सब स्टैंडर्ड बनती थी, उसका लोगों को नुकसान फिर से बनानी पड़ती थी, यानी हर तरह कौम को नुकसान होता था। और ये जब आप जितनी ट्रांसपेरेंसी टेंडर देने में और बिडिंग में लेके आएंगे, उतनी कम गुंजाइश हो जाएगी करप्शन की। और ये जो आपने ई-बिलिंग का कहा, इसका भी जितना आप ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, इसमें भी जितनी ह्यूमन इंटरेक्शन कम करते रहेंगे, उसमें भी ये जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा रिश्वत देने का पूरा सिस्टम बन गया है, एक जड़ें अंदर तक चली गई हैं। एक सिस्टम के अंदर एक ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है। लोग समझते हैं कि बस ये पाकिस्तान ऐसा ही रहेगा, तो उसको ये चीज़ डिफीट करेगी। मैं आपको मिसाल दूं, हम आज से 20 साल पहले शौकत खानम के अंदर कैंसर हॉस्पिटल में हमने सारा फैसला किया कि पेपरलेस होगा सब कुछ। हमने फैसला किया कि कोई पर्चियाँ नहीं चलेंगी वहाँ, सिर्फ़ और सिर्फ हर चीज़ ऑनलाइन आ जाएगी, दवाइयाँ सब कुछ ऑनलाइन दी जाएंगी। हमने सॉफ्टवेयर इन हाउस डेवलप किया शौकत खानम में, और उससे एकदम किसी किस्म की करप्शन जो थी वो ख़त्म हो गई। यानी जो भी कोई समझता था कि दवाइयों के ऊपर पैसा, इम्पॉसिबल हो गया, लोगों के लिए नामुमकिन हो गया कि कहीं किसी चीज़ पे पैसा बनाए। और उधर से ये 20 साल पहले वहाँ किया, और मैं 20 साल पहले दुनिया में ये सिस्टम्स आ चुके थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज एक 2021 के अंदर हम ये चीज़ें अभी भी हम पाकिस्तान में नहीं कर सके। और इसमें बहुत बड़ी रेजिस्टेंस एक स्टेटस को से आती है। स्टेटस को का मतलब कि वो लोग जो एक पुराने निज़ाम से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, वो चेंज नहीं आने देते। तब्दीली क्या होती है? तब्दीली वो होती है स्टेटस को चेंज करना। तो तब्दीली क्यों नहीं लोग ला सकते? क्योंकि जो स्टेटस को है, जो वो लोग जो उनको आप माफिया कह दें, उनको आप वेस्टेड इंटरेस्ट कह दें, वो पुराने सिस्टम से क्योंकि फ़ायदा उठाते हैं, वो चेंज नहीं आने देते। और ये जो ऑटोमेशन है, जब हमें दुनिया में पता है कि ऑटोमेशन से कितना फ़ायदा हुआ, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शौकत खाना में बता रहा हूँ कि एकदम तब्दीली आ गई वहाँ। यानी नामुमकिन हो गया किसी के लिए किसी किस्म की रिश्वत देना लेना, दवाइयों में घपला करना। तो बाकी हमारी गवर्नमेंट के इदारों में क्यों नहीं आया? क्योंकि एक सिस्टम के ऊपर लोग एक करप्शन का निज़ाम चल रहा है। मैं आपको एक बताऊं कि शौकत खानम में हमें एक दफ़ा एक गवर्नमेंट के इदारे में, बताऊंगा नहीं कौन सा इदारा है, उन्होंने 3-4 लोगों का इलाज करवाया शौकत खानम से, और उन्होंने कहा कि हम इनके पैसे देंगे। तो इदारे ने पैसे दे दिए, उन जो मरीज़ों का इलाज हुआ। तो शौकत खानम अब
جو کہ 75% کینسر کا مفت علاج کرتا ہے، یعنی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، وہ چیک گورنمنٹ ادارے کے پاس لے کے گئے. وہ گورنمنٹ کا ادارہ شوکت حرم سے کہہ رہا ہے کہ جس میں ہمیں اتنی کمیشن دو. ایک چیریٹی ہاسپٹل سے وہ کمیشن مانگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا جی یہاں تو سسٹم ہی یہی ہے، جو چیک کلیئر کرواؤ گے ہمیں اتنے پیسے دو گے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. یہ یاد رکھیں کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر اتنا سارے رشوت کے نظام کو ایکسیپٹ کر بیٹھے. کبھی کوئی ملک نہیں ترقی کر سکتا. کوئی نظام نہیں آگے بڑھ سکتا جس کے اندر اس طرح کی رشوت، سب کو پتا کہ رشوت چل رہی اور رشوت چلتی رہے. اور جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم جب تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان آ کے سوئچ آن کر کے تو تبدیلی نہیں لے کے آئے گا. قوم کا ذہن بدلتا ہے. اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں تمہیں تبدیل کروں گا جب تک تم خود فیصلہ نہیں کرو گے کہ ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی دنیا کے اندر ایک چھاتی نکال کے پھرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہر پاسپورٹ کی دنیا میں ہم عزت چاہتے ہیں. تو ایسے تو نہیں عزت آتی. عزت ایک خوددار قوم کو ملتی ہے، سچی قوم کی عزت ہوتی ہے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہاں کوئی مسلمان فوج تو نہیں گئی تھی. مسلمانوں نے فتح تو نہیں کیا تھا انڈونیشیا اور ملیشیا. جو مسلمان تاجروں کا کیریکٹر دیکھا لوگوں نے اتنے متاثر ہوئے کہ اس سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے. سچے لوگ تھے، کیریکٹر والے لوگ تھے. کوئی بددیانتداری نہیں کرتے تھے اپنے لوگوں سے. لوگ ریسپیکٹ کرتے تھے، ان کی امانت دار لوگ تھے. اس لیے لوگ ان کو متاثر ہو کے ان کی طرف آئے. تو ہم پاکستان میں ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے اس زمین کو کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں. اور یہ میں جب بڑا ہو رہا تھا تو یہ پاکستانیوں کی دنیا میں عزت تھی. تیزی سے اوپر جا رہا تھا ملک. یہ جب ہمارا صدر گیا امریکہ تو امریکہ کا صدر اس کو ایئرپورٹ لینے آیا. جب وہ گیا برطانیہ تو کوئین نے جس طرح اس کو ریسیو کیا، رسپیکٹ تھی ایک دنیا میں. کیونکہ قوم تب ایک لوگ اس طرح جو ایک قوم کو جو آہستہ آہستہ ہمارے سسٹمز گئے، ہم نے سچائی سے دور ہوئے، رشوت ایکسیپٹ کرنی شروع کر دی، لیڈرز نے کرپشن شروع کر دی. ابھی یہ کیا ہے، یہ جب یہ ایک براڈ شیٹ ایک چیز سب کے سامنے آئی ہے کہ اس نے پاکستان گورنمنٹ نے ایک فرم کو کہا کہ جی ہمیں ہمارے ملک کے سربراہوں کو جو چوری کیا تھا پیسہ اس کے لیے انویسٹیگیٹ کریں. انگلینڈ کی فرم تھی. تو وہ جو انٹرویو دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا تھا. اور کون کر رہے تھے؟ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر، وہ چوری کرنے پہ لگے ہوئے تھے پیسہ. تو جب ملک کا سربراہ چوری کرے، وزیر کرے، تو وہ تو نیچے تک سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے. تو پھر تو NHA کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ چیف انجینئر نہ پیسہ بنائے اور فلانا نہ کانٹریکٹر نہ پیسہ بنائے. تو سارا سسٹم جو سب سے بڑا ظلم کرپشن کرتی ہے ایک ملک سے کہ کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیتی ہے. آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط چیز نہیں ہو رہی. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ کرپشن سے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ لوگ بڑے امیر ہو جاتے ہیں. وہ براڈ شیٹ والے نے کہا کہ یہ جو میں تھوڑی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی نے، اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے، سعودی عربیہ سے لنڈن کے بینک میں $1 ارب بھیجا. $1 ارب ایک آدمی نے بھیجا. تو لوگ تو بہت امیر ہیں یہاں کے ہمارے، لیکن ملک غریب ہے، مقروض ہے. ملک قرضے پہ گزارا کر رہا ہے، لیکن لوگ ایسے ہیں جو لنڈن کے سب سے مہنگی جگہوں کے اوپر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں. ملک تب اوپر جاتا ہے جب ایک ملک امیر ہوتا ہے. آج آپ مغرب کے لوگوں کو دیکھ لیں، مغرب کے حکمرانوں کو، ان کے پاس دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے، ان کا رہن سہن دیکھ لیں، اور ایک مقروض ملک کے جو بھی یہاں جنہوں نے حکومت کی ان کا رہن سہن دیکھ لیں اور ان کے پاس پیسہ دیکھ لیں. آپ کو لگے گا کہ یہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں
اور لگے گا وہ غریب ملک ہے جب آپ ان کے پرائم منسٹرز کو پرانوں کو دیکھیں گے، ان کو جب ان کا رہن سہن دیکھیں گے، وہ ان کے جب یونائٹڈ نیشنز میں جب گئے ان کے جاتے ہیں پرائم منسٹرز یا ہیڈ آف اسٹیٹس UN کے اندر، تو وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں سے ایک مقروض ملک میں جا کے کس طرح وہاں رہتے تھے، کس طرح پینٹ ہاؤس اور ہوٹل کے اوپر پوری جو سب سے مہنگے ہوٹلوں میں جا کے رہتے تھے. یہ ہے ہمارا مسئلہ. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جدھر سے شروع ہوا تھا ہمارا سویلائزیشن، جو ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی ریاست، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریاست بنائی تھی، تو جب وہاں دیکھیں تو کیا چیز سب سے چیز سامنے آئی تھی کہ جو ریاست کے سربراہ تھے وہ سادگی میں رہتے تھے، کسی نے محلات نہیں بنائے، اپنے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے، جو پیسہ ریاست میں زیادہ آتا تھا اپنے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے، قوم کو نیچے سے اوپر اٹھاتے تھے. فلاحی ریاست بنائی انہوں نے. اور اس کے الٹا یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو ملک کتنا ایک بڑی خواب تھی پاکستان کہ ہم نے بنانا تھا وہی مثالی اسلامی فلاحی ریاست، اور ہمارے پاس ہم کس طرف نکل گئے. اور اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ جب تک ایک قوم واپس اس نظریے پہ نہیں جاتی جس کے لیے بنی تھی، اللہ کی برکت نہیں آنے لگی. تو میں مراد آپ کو اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا. دیکھیں آپ NHA میں جب شروع ہو جائے گا، سب سے زیادہ پیسہ تو سڑکوں پہ بنتا ہے، سب سے زیادہ کمیشنز تو سڑکوں کے اوپر بنتی ہے. تو یہ جب آپ اس کے اوپر اس طرف جا رہے ہیں ڈیجیٹائزیشن کے اوپر، اس کا مطلب کہ آپ نے مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے پیسہ بنانا، ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. اور یہ جب سب سے زیادہ ادارہ جدھر پیسہ بنتا تھا، جب ادھر سے چینج آئے گا تو انشاءاللہ باقی بھی اب ہم جو اگلا ادارہ ہے FBR، سب سے بڑا چینج آئے گا جب FBR پوری طرح ڈیجیٹائز ہو جائے. اور وہ بھی تھوڑی سی بڑی ریزسٹنس آئی شروع میں، لیکن مجھے ابھی تک انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے، میں نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ گرمیوں تک، جولائی تک FBR کے اندر مجھے ٹوٹل ڈیجیٹائزیشن چاہیے. اور انشاءاللہ تب آئے گی. آپ دیکھیں ٹیکس کلیکشن پاکستان میں کیسے اوپر جاتی ہے، اور جیسی ٹیکس کلیکشن جاتی ہے ہمارے ملک میں پیسہ آ جائے گا اپنے ان لوگوں، تعلیم پہ خرچ کرنا، اپنے غریب لوگوں پہ خرچ کرنا، اس کو فلاحی ریاست بنانا. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ کرنا، انسانوں پہ پیسہ خرچ کرنا. قوم تو تب امیر ہوتی ہے جب اس کے انسان امیر ہوتے ہیں، اور جو ایک قوم کی پہچان تب ہوتی ہے کہ وہ کیسے اپنے سب سے غریب طبقے کو کیسے رکھتی ہے، کمزور لوگوں کو کیسے رکھتی ہے. امیر لوگ نہیں کیسے رہتے، اس کے جو کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس ریونیو بڑھتا رہے گا، FBR کے اندر ریفارمز آتی رہیں گی. کرپشن جب آپ کو مثلا آپ سڑکوں کے اوپر جب ختم ہوگی تو ہمارے پاس جو مراد نے اصل بات کی کہ ہمارے پاس اور زیادہ پیسہ آ جائے گا خرچ کرنے کا انفراسٹرکچر کے اوپر. ہم اس کو اور بہتر کرتے جائیں گے. انفراسٹرکچر جیسے ہی بہتر ہوتا جائے گا ملک میں زیادہ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ آج بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا ہے. میں انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم اور منسٹریز کے اوپر بھی پریشر ڈلوا لیں گے کہ گورننس کے اوپر سب منسٹریز جائیں. اور ان کو بھی ہم نے ٹائم اسکیل دیا ہوا گرمیوں کا کہ اگلے 6 مہینے تک ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو منسٹریز ہیں سب گورننس کے اوپر آ جائیں گی. شکریہ.